अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौसम वगैरह में खुश आमदीद। साइफर केस में एक और बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 4 अक्टूबर यानी बुध वाले दिन तलब कर लिया गया है और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब इमरान खान साहब का साइफर केस फास्ट ट्रैक पर चलेगा और आज होने वाली कार्रवाई में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि जनाब इमरान खान साहब का इस केस में बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनाब शाह खावर साहब की तरफ से बोले जाने वाले 2 जुमलों पर मुश्तमिल दलील ने इमरान खान साहब का सारा खेल न सिर्फ एक्सपोज कर दिया है बल्कि इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के ऊपर सजा की मोहर भी लगा दी है। यह मोहर उम्र कैद होगी, फांसी होगी या कम से कम 10 साल कैद, इसके ऊपर बहस की जा सकती है। लेकिन एक बात 100% तय है कि इमरान खान साहब का इस केस में बच निकलना 100% नामुमकिन है और इमरान खान साहब के लिए यह सजा 100% कंफर्म है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इस सवाल का जायजा लेने से पहले हमें कुछ और चीजों को भी देखना होगा। खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में चलने वाली कार्रवाई, जहां पर इमरान खान साहब के खिलाफ इसी केस के ऊपर एक अपील दायर थी, जहां पर उनके लिए दरखास्त जमानत दायर की गई थी और यहां पर भी इन कैमरा समात के लिए जो दरखास्त थी एफआईए की, उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया गया है और इमरान खान को फौरी तौर पर जमानत देने के मामले पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जनाब की कराई जा रहे हो पैन एडी, इतनी जल्दी डालने की कोई जरूरत नहीं है। केस को अपने मेरिट के मुताबिक चलना चाहिए और उसके मुताबिक ही चीजों को हमें एड्रेस करना चाहिए। एडी छेती ना पाओ पायन, इस तरह की उनकी तरफ से ये जो बातें की गई हैं उसने बहुत ज्यादा आईब्रोज को रेज कर दिया है। यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे कि शाह खावर साहब ने जो 2 जुमलों पर मुश्तमिल दलील दी है वो 2 जुमले क्या थे और वो ऐसी कौन सी दलील थी जिसने इमरान खान साहब का इस केस के अंदर पूरे का पूरा जो मामला है उसको ही तलपट करके रख दिया। ना सिर्फ तलपट करके रख दिया बल्कि सजा के ऊपर भी मोहर लगा दी है। आप ये भी जानना चाहेंगे कि जनाब साइफर केस में अबुल हसनैन जुल्करनैन साहब की अदालत में अब क्या कार्रवाई होगी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ऐसी कौन सी जो पेशरफ्त है वो हुई है। तो अर्ज ये है जनाब कि बुध 4 अक्टूबर ये वो तारीख है जब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने खुसूसी अदालत की कार्रवाई के लिए ना जो डेट है उसको फिक्स किया है और इसके लिए जनाब सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला और इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस बात का मतलब ये है कि अबुल हसनात जुल्करनैन साहब अब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ जो केस है उसको अब चलाना चाह रहे हैं। चलाना इस वजह से चाह रहे हैं कि एफआईए की तरफ से जो चालान है वो बाज़ाब्ता तौर पर सबमिट कर दिया गया है और चालान के बाद अगला मरहला आता है फर्द जुर्म आयद करने का और फर्द जुर्म आयद करने के बाद ये जो केस है ये बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल के लिए आ जाता है। एफआईए ने अपना केस पेश कर दिया, एफआईए ने सबूत साथ लफ कर दिए, एफआईए ने गवाहियां और शहादतों का रिकॉर्ड है वो भी इस चालान के अंदर सबमिट कर दिया और एक बयान ऐसा है इसके अंदर आजम खान साहब का जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जनाब इमरान खान साहब के, उसका जो सेक्शन 164 का बयान है उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया और यह खबर सबको मालूम है। अब उसके बाद अगली कार्रवाई होनी थी इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने की, चार्जशीट इमरान खान साहब पर फ्रेम करने के लिए और इस चार्जशीट को फ्रेम किया जाएगा 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब दोनों को ये चार्जशीट की कॉपियां फराहम की जाएंगी और उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। 22 लोगों के नाम हैं इस चालान में जो गवाह के तौर पर एफआईए ने पेश करने हैं और ये 22 के 22 लोग वो हैं जो साइफर की चेन के साथ बंधे हुए हैं, यानी वो बंदा जिसने साइफर तहरीर किया, यानी पाकिस्तान का सफीर जो उस वक्त अमेरिका में मौजूद था, यानी असद मजीद खान साहब। वहां से ये केस शुरू होता है और उसके बाद ये जो 22वां बंदा है ये इस चेन का आखिरी आदमी है, यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द इमरान खान साहब। यहां तक आके ये चेन रुकती है और उसके बाद इमरान खान साहब का नंबर आता है। अब इस सारे सीक्वेंस के अंदर जो जो लोग मौजूद थे, किसके पास साइफर आया, किसने साइफर की कॉपी के बारे में इनरोलमेंट की, किसने उसको डी कोड किया, डी कोड करने के बाद साइफर को कहां पे भेजा गया, वो तमाम के तमाम लोग
ایف آئی اے نے اپنی جو گواہوں کی فہرست ہے اس کے اندر شامل کر لیے ہیں، لہٰذا اب یہ کیس فاسٹ ٹریک میں چلے گا۔ اور میں نے آپ کو یاد ہے ایک ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 نومبر تک عمران خان صاحب کا یہ جو کھیل ہے سائفر معاملہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے یا آنے کے بعد ہر دو صورتوں کے اندر عمران خان صاحب جو ہے نا اب ان کے لیے یہ جو سیاست کا کھیل ہے یہ شاید ان کے لیے اب جاری رکھنا ممکن نہ ہو پائے، یہ بات طے ہے۔ دوسری جانب شاہ خاور صاحب نے جناب آج جب ان کی پیش ہوئے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تب انہوں نے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی، اور خاص طور پر سائفر کیس میں اس کی جو اس وقت جو اس کی پوزیشن ہے، جو اس کی سینسٹیوٹی ہے، اس کے بارے میں کورٹ کو آگاہ کیا۔ شاہ خاور صاحب نے کورٹ کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ صرف سائفر کی کاپی کو گم ہونے کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے زیادہ آگے کا ہے، کیونکہ اس سارے معاملے پر کچھ دوست ممالک کی طرف سے بھی شدید ترین ریزرویشنز کا، تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور وہ اس حوالے سے بھی ریکارڈ عدالت کے روبرو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی عمران خان صاحب کی طرف سے کیے جانے والے ان اقدامات پر بہت ہی زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، اور اپنے دلائل کے دوران شاہ خاور صاحب نے عمران خان صاحب کو سزاوار بنانے کے لیے جو دلائل دیے وہ بہت ہی حد تک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ٹو دی پوائنٹ تھے کہ جج صاحب اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ پوچھا گیا کہ جناب یہ سائفر کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے، اور یہ جو سائفر ہے اس کے اوپر یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کاروائی ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر شاہ خاور صاحب کا جواب تھا کہ بیرون ملک پاکستان کے سفارت خانوں سے کوڈڈ سائفر بھیجے جاتے ہیں، دفتر خارجہ میں سائفر کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سائفر کی کاپی بھیجی جاتی ہے۔ سائفر نے تمام جگہوں سے اور تمام یہ جن شخصیات کا ذکر کیا گیا وہاں سے ہو کر واپس دفتر خارجہ میں آنا ہوتا ہے۔ دفتر خارجہ آنے پر یہ جو ڈی کوڈڈ کاپیاں ہیں ان کو سخت نگرانی کے اندر تلف کر دیا جاتا ہے، اور جو اصل سائفر ہے کوڈڈ فارمیٹ کے اندر جو موجود ہوتا ہے وہ دفتر خارجہ کے ریکارڈ میں موجود رہتا ہے۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سائفر کی کاپی عمران خان صاحب نے گمائی، چھپائی، یا اس کو خرد برد کیا، اس کو دائیں بائیں کیا، اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے، وہ اس نے اس پوری ایس او پی کی خلاف ورزی نہ صرف کر دی بلکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کر دی، کیونکہ اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب مجاز ضرور تھے کہ وہ ایسی کوئی بھی ہائی کانفیڈینشل، سپر کانفیڈینشیل معاملات کو دیکھ سکتے، اس کے اوپر بات کر سکتے، یا جو ہے میٹنگز کے اندر اس کے اوپر اپنا فیصلہ صادر کر سکتے، یہاں تک تو یہ بات عمران خان صاحب کی ڈومین میں آتی ہے۔ لیکن ایسی سینسیٹیو ڈاکومنٹ کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کا اختیار یقینی طور پر عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، لہٰذا وہ ایس او پی جو بتائی گئی ہیں شاہ خاور صاحب کی طرف سے جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ جو ہے عامر فاروق صاحب، ان کو تو اس کے مطابق یہ جو چین ہے پوری کی پوری اس کو بریک کیا گیا، یعنی وہ جو سائفر ہے اس کی کاپیز کا تلف کیا جانا ضروری تھا، جو کس کے پاس جاتی ہیں، جو صدر کے پاس جاتی ہیں، وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں، آرمی چیف کے پاس جاتی ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس جاتی ہیں۔ 4 کاپیز جاتی ہیں، اور ان چاروں کاپیز کا واپس دفتر خارجہ میں آنا ضروری ہے۔ جب یہ چاروں دفتر خارجہ میں آ جاتی ہیں تو پھر ان کو جلا دیا جاتا ہے، تلف کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ قابل استعمال نہ رہیں۔ اب اس کیس کے اندر 3 کاپیز واپس آئیں اور 4تھی کاپی عمران خان صاحب کی طرف سے گما دی گئی، اور جو کاپی گمائی گئی وہ انٹرسیپٹ نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر پوری کی پوری چھاپ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو کاپی گمائی گئی یا انہوں نے اپنے پاس رکھی یا انہوں نے اپنے کسی قریبی بندے کو دی، اور اس نے اس پورے کے پورے سائفر معاملے کو کھیلنے کے بعد اس کو انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے کر دیا اور ریان گرم کے حوالے کر دیا۔ یہ وہی ریان گرم ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کا
کا انٹرویو بھی کیا تھا، اور ایک نہیں 2 مرتبہ کیا تھا، اور 2 ایسے پاکستانی ہینڈلرز بھی ان کے ساتھ موجود تھے، وقاص اور مرتضی نام کے، جنہوں نے اس پورے پروسیس میں ریان گرم کا ساتھ دیا تھا، اور وہ اس سٹوری کے کو آتھرز بھی ہیں۔ لہٰذا اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ اسی نیکسس کے ذریعے یہ جو سائفر کی کاپی یا تو اور بنائی گئی، یا یہی کاپی ریان گرم کو دے دی گئی جس نے اس کو انٹرسیپٹ پر چھاپا، اور یہ صریحاً جو ہے کافی ہے عمران خان صاحب کو مجرم ثابت کرنے کے لیے یہ والی جو خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب اعظم خان صاحب ہیں، اعظم خان صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی اس نااہلیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے، جس میں عمران خان صاحب اپنا یہ جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس کو پلے کرنے میں ناکام رہے۔ وہ سائفر کی جو سینٹیٹی ہے اس کو برقرار رکھنے میں ناکام رہے، اور خود ایک میٹنگ کے اندر یہ ساری کی ساری چیزوں کو پلان کیا گیا کہ سائفر کو کیسے کھیلنا ہے۔ اسی آڈیو میں جو سائفر کے حوالے سے سامنے آ چکی ہے، میں اعظم خان صاحب خود عمران خان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب میٹنگ بلائیں، اس میٹنگ کے اندر فلاں لوگ ہوں، اس کے اوپر بریفنگ لیں، منٹس تو میں نہیں بنانے ہیں، ہم اپنی مرضی کے منٹس بنا لیں گے۔ تو جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ لیٹس پلے ود اٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کھیل کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ نہ صرف موجود تھے بلکہ ان کی وجہ سے یہ سارے کا سارا کھیل بہت ہی حد تک خراب ہوا۔ اب یہ جو دونوں دلائل جو یہ جو ہے شاہ خاور صاحب کی طرف سے دیے گئے، اور وہ اعترافی بیان جو اعظم خان صاحب کی طرف سے دیا گیا، ان دونوں کی روشنی میں عمران خان صاحب میری نظر میں تو صریحاً سائفر کے معاملے میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آئے گا کہ یہ جو سائفر کی کاپی ہے جو عمران خان صاحب نے گما دی تھی، یہ انٹرسیپٹ کے پاس کیسے گئی؟ کیونکہ انٹرسیپٹ نے جب یہ سٹوری شائع کی تھی تو اس نے یہ بات بڑے واضح انداز میں لکھی تھی کہ یہ بات مجھے، یہ جو کاپی ہے، یہ جو ڈاکومنٹ ہے، مجھے حاضر سروس فوجی افسر نے پرووائیڈ کیا ہے۔ ویل انفارمڈ اور ویل پوزیشنڈ پرسنالٹی، انہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں ان پاکستان ملٹری۔ ایسے لفظ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ بات کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو کاپی ملی یہ مجھے کسی پولیٹیکل نیکسس سے نہیں ملی، یہ میرے کسی پولیٹیکل کنیکشن سے نہیں ملی، کیونکہ عمران خان صاحب خود اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ کاپی میرے پاس تھی لیکن کہیں گم ہوگی، فائل ادھر ادھر کرتے کرتے ڈگ پہ کاغذ چلے اور وہ کاغذ مل گیا انٹرسیپٹ کو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اب انہوں نے جب چونکہ یہ بات جان بوجھ کے کہہ دی کہ جناب ملٹری سے ملی ہے، تو پھر اس نیکسس کا جائزہ لیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے بہت ہی زیادہ قریبی لوگ امریکہ میں موجود ہیں، اور امریکہ میں ہی یہ جو سائفر جو ہے وہ لیک کیا گیا۔ شہباز گل صاحب امریکہ میں موجود ہیں، وجاہت احسن خان موجود ہیں، شاہین صاحبائی موجود ہیں، موعید پیرزادہ موجود ہیں۔ کون ایسا بندہ ہے جس کے ذریعے یہ سائفر وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ شہباز گل صاحب تک یہ معاملہ شاید پہنچ جائے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کہاں سے نکلا ہے، کہاں پہ گیا۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اب عمران خان صاحب کے لیے ایک مشکل ترین مرحلہ ہے، اور اس مشکل ترین مرحلے میں عمران خان صاحب نے 4 اکتوبر کے بعد سے مسلسل خبروں میں رہنا ہے۔ 4 اکتوبر کے بعد سے عمران خان کا ہر گزرتا دن سائفر کے حوالے سے ان کو ان کے انجام کے قریب لے کے جائے گا۔ 22 لوگ ہیں، 22 گواہیاں ہیں، 22 گواہیوں کے اوپر جرا ہوگی۔ عمران خان صاحب کا بیان ریکارڈ ہوگا، شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان ریکارڈ ہوگا، فری کین کے وکلا دلائل دیں گے، اور اس کے بعد جناب ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب اس کیس کا فیصلہ محفوظ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 اکتوبر سے لے کر اگلے جو 30 دن ہیں ممکنہ طور پر اسی سارے پروسیس کے عرصے میں ہوں گے، اور انہی 30 دنوں کے اندر اس کارروائی کو سمیٹا جائے گا، کارروائی کو مکمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ میری نظر میں عمران خان صاحب کو ایک اور مقدمے میں سزا 100% کنفرم ہے، اور مقدمہ ہے سائفر کا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔